बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी, मलाइका ने उनको सजदा किया और अल्लाह ताला ने उनको अपनी जन्नत में साकिन किया और अपनी कनीज़ हव्वा अलैहिस्सलाम से उनका निकाह कर दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम की निगाह अर्श की तरफ उठी और यकायक उन्हें 5 सितरों में कोई तहरीर नज़र आई। तो पूछा, ए परवरदिगार, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने कहा, ये वो लोग हैं कि जब मेरी मखलूक इनको मेरी बारगाह में शफ़ी बनाएगी तो मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, तुझे इस कदर व मंज़िलत की कसम जो तेरे नज़दीक उनकी है, ये बता कि इनके नाम क्या हैं। इरशाद हुआ, सुनो, पहला नाम मैं महमूद हूँ और वो मोहम्मद है। दूसरा नाम मैं आली हूँ और ये अली है। तीसरा नाम मैं फ़ातिर हूँ और ये फ़ातिमा। चौथा नाम मैं मोहसिन हूँ और ये हसन है। पाँचवा नाम मैं ज़ुल एहसान हूँ और ये हुसैन है। ये सब के सब अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 2000 साल पहले, और हम अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते रहते थे। बस जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो वो नूर उनके सुल्ब में वदियत कर दिया। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सकूनत जन्नत में हुई तो हम लोग उनके सुल्ब में थे। जब उनसे ख़ता सरज़द हुई तो हम लोग उनके सुल्ब में थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सफ़ीना में सवार हुए तो हम लोग उनके सुल्ब में थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके गए तो हम लोग उनके सुल्ब में थे। फिर अल्लाह ताला हम लोगों को मुसलसल पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल करता रहा, यहाँ तक कि उसने हम लोगों को सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुँचाया। फिर वहाँ से हम लोगों के नूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मुझे सुल्ब अब्दुल्ला में करार दिया और अली को सुल्ब अबू तालिब में करार दिया। मुझे नबूवत व बरकत से नवाजा और अली को फसाहत व शुजाअत से नवाजा, और हम लोगों के नाम अपने 2 नामों से मुश्तक किए। बस उस साहिब अर्श का नाम महमूद और मेरा नाम मोहम्मद है। अल्लाह आला है और ये अली हैं। सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं कि यज़ीद इब्न क़ानब ने मुझे बताया कि एक मर्तबा मैं और अब्दुल उज़ा के कुछ लोग अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के साथ खाना काबा के पास बैठे हुए थे कि इतने में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद तशरीफ़ लाईं, और वो उस वक्त हामिला थीं। 9वां महीना था और दर्द ज़ह में मुब्तला थीं, और आते ही दुआ की, परवरदिगार, मैं तुझ पर और जो कुछ भी तेरी तरफ से अंबिया और रसूल और किताबें आईं उन सब पर ईमान रखती हूँ, और मैं अपने जद हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक करती हूँ।
جنہوں نے اس بیت عتیق کی تعمیر کی ہے، پس ان کے حق کا واسطہ جنہوں نے اس بیت کی تعمیر کی، اور اس مولود کے حق کا واسطہ جو اس وقت میرے شکم میں ہے کہ مجھ پر وضع حمل کو آسان فرما دے۔ یزید بن قانب کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شگافتہ ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو کر ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، اور دیوار کا شگاف مندمل ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ دروازے کا قفل کھولیں، مگر قفل ہم لوگوں سے نہ کھل سکا، تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خدائی معاملہ ہے۔ پھر چوتھے روز حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے اس شان سے نکلیں کہ آپ کے ہاتھ پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے سلف کی معزز خواتین پر فضیلت دی گئی، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم ایسے مقام پر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہیں جہاں اللہ کی عبادت سوائے مجبوری کے مناسب نہ تھی، اور مریم بنت عمران نے کھجور کے سوکھے درخت کی شاخوں کو اپنے ہاتھ سے ہلایا اور تازہ تازہ پھل کھائے، اور میں بیت الحرام میں داخل ہوئی تو جنت کا پھل اور وہاں کے طعام کھاتی رہی، اور جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو ہاتف غیبی نے صدا دی، اے فاطمہ، اس نو مولود کا نام علی رکھنا، اس لیے کہ یہ واقعی میں علی ہے، اور اللہ علی الاعلیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اس کو اپنا ادب سکھایا ہے، اپنے اسرار سے واقف کرایا ہے۔ یہی ہے جو ہمارے گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑے گا، اور ہمارے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے گا، اور میری تقدیس و تمجید بجا لائے گا۔ خوش نصیبی ہے اس کی جو اس سے محبت کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور ویل ہے اس پر جو اس کی نافرمانی کرے اور اس سے بغض رکھے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اولاد پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ جابر جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت کی ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کے تمام اسماء گنوائے ہیں جو توریت و انجیل و زبور، اہل ہند و اہل روم و اہل فارس و اہل ترک و اہل زنج و اہل کہانت و اہل حبش میں مذکور و مشہور ہیں۔ نیز ان کے باپ اور ان کی ماں اور ان کے چاہنے والے اور اہل خاندان میں جس نام سے پکارے جاتے تھے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر نام کے معنی اور اس کی تفسیر بتائی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں سنو، مگر حضرت علی کا نام علی کیوں رکھا گیا؟ اس کے متعلق اہل معرفت کے اندر لوگوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اولاد آدم میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، نہ کسی عربی کا نہ کسی اجمی کا۔ ہاں، اگر کوئی اجمی اپنے لڑکے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ علی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکے کے علو ترقی چاہتا ہے، اس کا مقصد نام نہیں۔ پھر علی علیہ السلام کے نام سے اہل عرب اس دور میں اور اس کے بعد یہ نام رکھنے لگے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ جنت میں ان کا قصر اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء کے مناظر کے برابر ہوگا،
اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کعبہ میں بت شکنی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر ان کے قدم اطاعت الہی میں بلند ہوئے۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر پاؤں رکھے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ آپ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے اندر سب سے اعلیٰ تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بچے کا نام رکھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز سبقت نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کی خبر سن کر خود تشریف لائے تو بچہ ایک زرد پارچہ میں لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ بچے کو زرد پارچہ میں ملفوف نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پارچہ نکال کر پھینکا اور ایک سفید پارچہ لے کر اس میں ملفوف کیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم نے اس بچے کا نام رکھ لیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے حق نہیں کہ اس بچے کا نام رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، جاؤ انہیں میرا سلام کہو اور مبارکباد دو اور کہو کہ علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ یہ حکم سن کر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے بچے کی ولادت کی تہنیت دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کا نام شبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام تو غیر عربی ہے اور میری زبان عربی ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر آپ اس کا نام حسن رکھ دیں، شبر کا ترجمہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا، اور اس کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی طرف وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، تم جا کر میری طرف سے انہیں مبارک دو اور کہو کہ علی کو تم سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ حاصل تھی، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ حکم پا کر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے رسم تہنیت ادا کی، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا نام تھا؟ جبرائیل نے کہا اس کا نام شبیر تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان عربی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر آپ اس کا نام حسین رکھ دیں جو عربی میں شبیر کا ترجمہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، حسن و حسین یہ دونوں اللہ کے نزدیک اتنے مکرم ہیں کہ ان کے نام اللہ نے ہارون کے دونوں فرزندوں شبر و شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور امام حسن علیہ السلام کا نام اور لباس جنت سے ایک حریر کا خرقہ ہدیہ کیا اور حسین علیہ السلام کے نام کو حسن علیہ السلام کے نام سے مشتق کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا حسن سے بھی زیادہ حسین ہے اور ان کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔